बीजे बीजे। इसके दोस्तों का ग्रुप चीख चीख कर इसकी हौसला अफजाई कर रहा था, मगर वो हेलमेट के पीछे से जो मंजर देख चुकी थी, दिल चाहा आज ही रेस छोड़कर भाग जाए। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद वो अपनी स्पोर्ट बाइक पर बैठी थी जब इसे कुछ आवाजें सुनाई दी। इसने कुनक उसे बाई जानब देखा जहां वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखाई दिया। यामान खानजादा, इसका तायाजाद कजन जो गगनपुर के मुस्तकबिल में होने वाला सरदार था। लड़कों की रेस में तुम क्या कर रही हो बेबी? इतनी सी हो, भाई संभाली में जाएगी या नहीं? वो फाखिर था, यमान का दोस्त। यमान खुद बेजार सूरत लिए फोन में किसी से बात कर रहा था। वो शुक्र कर रही थी कि इस जानब मुतवज्जो नहीं था। अगर इसे मालूम पड़ जाता कि ये गर्ल बाइकर कोई और नहीं, इसकी अपनी चचाजाद बरीरा थी, तो बरीद नहीं था कि वो कत्ल ही कर दी जाती। देखो यमान, क्या तुम्हें लगता है ये इस रेस में सरवाइव भी कर पाएगी? वो यमान को इसकी जानिब मुतवज्जा कर रहा था, जिसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। गो कि वो पूरी तरह हेलमेट के हसार में थी, मगर कहीं वो इसे पहचान ही न ले। यमान ने नजरें उठाकर इस छोई मुई सी लड़की को जहाज जैसी स्पोर्ट बाइक पर देखा, तो बेख्तियार हल्का सा हंस दिया। वो बाइक पर बैठी कोई बच्ची ही लग रही थी। इसके दोस्त बरीरा पर हंस रहे थे और बरीरा सब किए सामने देख रही थी। तभी फायर की आवाज आई और बाइकें जल्द से आगे बढ़ने लगी। बाइकें जैसे जैसे ट्रैक पर दौड़ रही थी, इन सब की आंखें हैरत और दिलचस्पी से फैल रही थी। वो सबसे छोटी जिसामत और छोटी चोई मुई सी लड़की के स्टन ही कुछ अलग थे। जैसे जैसे वो एस्केलेटर दबाती, जैसे वो बाइक को इस खतरनाक सड़क पर कंट्रोल कर रही थी, यमान खुद भी हैरान सा इसी पर नजर टिकाए से देखता रहा। इसकी निगाहें सिर्फ स्पोर्ट बाइक पर टिकी रही, जहां तक कि वो तमाम मोटर बाइकें पहले ट्रैक को खत्म कर कर रेस जीत चुकी थी। हर तरफ शोर शराबा था, लोग सीटियां बजा कर इसे सहा रहे थे। लेकिन वो सांस रोके सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो लड़की कौन थी, और सबसे पहले इसी में बाइक चलाने का बहुत शौक था। 17-18 साल की उम्र में इसने भी जिद करके स्पोर्ट बाइक खरीदी थी, लेकिन वो मुस्तकबिल का सरदार था। इसके खानदान को इससे बहुत उम्मीदें थी, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, चाल चलन, संजीदगी के अलावा इससे मजीद किसी चीज की चाहत की ही नहीं गई थी। इसके ख्वाब और इसकी दिली ख्वाहिशात को कभी अहमियत नहीं दी गई थी। लोगों को लगता था कि इसका मुस्तकबिल का सरदार होता है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो दरअसल सरदार बनने में दिलचस्पी ही नहीं रखता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपने बाप दादा की सोच के मुताबिक खुद को ढाल लिया था और अपने सारे शौक मार लिए थे। लेकिन आज इस छोटी सी लड़की के अंदाज और एतमाद को देखकर इसके दिल में एक अजीब सी चुभ और खिसक सी पैदा हुई थी। वो चेहरा देखना चाहता था जो अपने ख्वाब जी रहा था, लेकिन वो दाद और तहसीन की जो घटे में भी अपना हेलमेट उतारे बगैर अपने दोस्तों के हुजूम के साथ आगे बढ़ रही थी। इसकी निगाह इस पर ही टिकी थी। किन सोचों में गो यमान? बताओ, मजा आया कि नहीं? फाखिर पूछ रहा था और वो कुछ कुछ समझ भी रहा था, क्योंकि वो काफी देर से यमान की निगाह इस लड़की पर टिकी देख चुका था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो मैं चलता हूँ। वो मायूस लगा, काश वो चेहरा देख पाता। कुछ दूर इसके मुहाफिज इसकी गाड़ी के साथ खड़े थे। वो शॉल कंधों पर दुरुस्त करता वहां से चल दिया। यार, एक और राउंड बाकी है, फिर कभी। लगता है इस छुई मुई सी लड़की ने तुम्हारे पुराने शौक को हवा देने के साथ साथ तुम्हारे दिल पर भी अपनी रेसे के निशान छोड़ दिए हैं। यमा ने पलट कर इसे घूरा। शट अप। ओके बॉस, जस्ट किडिंग। हमें भी पता है तुम सरदार चीज हो, और ऐसी आजाद पंछियों पर तुम्हारा दिल नहीं आता। बस दिल लगी रहती है। फाके ने हंसते हुए कहा तो यमान बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ता गया। वो किसी चोटी की मानद घर के लॉन में कूदती दुबक दुबक कर अब अंदर जा रही थी। तभी गेट खुला और एक सियाह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो सांस लेना भूल गई। ये तो यमान ही था, इसकी वजह से वो दूसरा राउंड छोड़कर वहां से भागी थी और ये यहाँ भी पहुंच गया। दिल ही दिल में सोचते वो समझ ना सकी कि अब क्या करे, ठहर जाए या भाग जाए। मखमल की शॉल में वजूद को छुपाए वो खड़ी रही। हे, कौन है? मैं हूँ, इसने आहिस्ते से जवाब दिया। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? यमान ने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। मैं बस ताज़ा हवा खाने आई थी। वो इसके उठे सर और झुकी निगाहें देख रहा था। ये कौन सा वक्त है ताज़ा हवा खाने का? रात के 2 बज रहे। इसका लहजा नागवार हुआ, जिस पर बरीरा दिल ही दिल में तल्ख हुई। खुद रात के 2 बजे बीच चौराहे पर रेस देखने जा सकते हैं, मगर मैं यहाँ लॉन में ताज़ा हवा खाने नहीं आ सकती। मेरा दिल घबरा रहा था।
وہ بہانہ بناتے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چچا کی کون سی والی بیٹی ہے، وہ ایک دم ہی سوچنے لگا۔ اس نے اپنا نام تو نہ بتایا تھا، یہ کوئی عمر ہے دل گھبرانے کی؟ دل گھبرانے کی کوئی عمر بھی ہوتی ہے کیا؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو وہ یمان اس سے گھور کر رہ گیا۔ میں جاؤں؟ اس نے پوچھا تو یمان سر جھٹک کر اس سے پہلے ہی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس لمبے چوڑا خوبصورت شخص کو دیکھتی رہی جو دکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہ تھا، مغرور، مصروف اور بہت دور مصروف۔ وہ اس خاندان کی سب سے پیاری لڑکی تھی، مگر وہ پورے گاؤں کا مستقبل میں ہونے والا سردار، شہزادوں سی آن مان والا حسین شخص جس کے حسن میں ایک پراسرار جلال تھا، اگلے ہی پلے سے سر جھٹک کر اس کی شخصیت کے روپ سے نکلنا چاہا۔ سٹاپ بریرہ سٹاپ، اس کی پرسنالٹی کی جال میں مت پھنسو۔ عمر میں تم سے 8 سال بڑا، مغرور، روایتی خاندانی سوچ اور ہزاروں پابندیاں لگانے والا مت۔ نو، نیور، کبھی نہیں۔ میں تو ایک ایتھلیٹ بنوں گی، اپنے خوابوں کو پورا کروں گی، ضرور کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ کیا تم نے ابھی تک پیٹ بھر کر تازہ ہوا نہیں کھائی؟ وہ مرکزی انٹریس پر کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر آگے بڑھی۔ میں بس آ ہی رہی تھی، اس نے کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر اندر کی طرف جانے لگا، پھر یکدم رکا۔ کیا تمہیں کافی بنانے آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بنا کر مجھے دے جاؤ۔ حکم صادر کرتا وہ اوپری منزل میں غائب ہو چکا تھا۔ تو میں آدھی رات کو تازہ ہوا کھانے لان بھی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے لیے کافی بنا سکتی ہوں۔ واو! بڑبڑاہٹ کر کے اس نے کچن کا رخ کیا۔ ملازمہ اس وقت کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اس نے بے دلی سے کافی بنائی اور مری مری قدموں سے اوپر آئی۔ اس کے کمرے کا گیٹ بجایا۔ یوں تو وہ گاؤں میں رہتا تھا، مرکزی حویلی، لیکن کبھی کبھار شہر آتا تو یہی رہتا۔ یہاں میر جہانگیر کے چھوٹے بھائی میر جواد یعنی بریرہ کے والد کی بیٹیاں اور بیٹے رہتے تھے، کیونکہ وہ سب تعلیم حاصل کرنے شہر آئے تھے۔ بریرہ کی والدہ بھی یہی رہتی تھی، مگر والد اکثر گاؤں جاتے رہتے۔ اس وقت بھی میر جواد گاؤں کی مرکزی حویلی میں تھے اور یہ اچانک ہی رات کے 2 بجے یہاں چلا آیا تھا۔ اس نے کمرے کا گیٹ بجا کر اسے کافی پکڑائی۔ اس کے شکریہ کہے بغیر وہی کھڑے کھڑے ایک گھونٹ بھرا اور پھر ٹہر کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ، تم بریرہ کی بہن ہو؟ بریرہ کا حلق ایک دم خوش پڑا۔ کتنا عجیب ہے، اپنی چچا زاد بہنوں کو ہی نہیں پہچانا۔ اسے پتا ہی نہیں میں ہی بریرہ ہوں۔ یہی ہوتا ہے جب انسان غرور میں رہے اور اپنوں کی خبر تک نہ رکھے۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ میرا خیال ہے آپ ہمارے تایا کے بیٹے ہیں اور اکثر ہی یہاں آتے ہیں۔ آپ کو اتنی بنیادی باتیں تو معلوم ہونی ہی چاہیے کہ کون آپ کی کون سی کزن ہے۔ وہ بے رخی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ منہ کھولے وہی کھڑا رہا۔ عجیب، اس کی اتنی ہمت! وہ میر یمان خانزادے کو ایسے جواب دے کر کیسے جا سکتی ہے؟ کیا وہ جانتی نہیں میں کون ہوں؟ اس کا دماغ خراب ہوا تو دھڑام سے گیٹ بند کرتا اندر کمرے میں آیا تو ذہن جھانکے سے دوبارہ اسی بائیکر پر آ ٹھہرا۔ کیا ہی انداز تھا بائک چلانے کا۔ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں جہاں پہنچا۔ یمنا، سردار صاحب آئے اور یقین کرو خدا کی رحمت ہوئی کل رات کے تم وہاں نہیں آئی۔ وہ یمان کی بہن یمنا سے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی تعلیم کے سلسلے میں شہر والے بنگلے میں رہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ نیند سے بھری آنکھیں مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یمان، سردار کی بات کر رہی ہوں۔ تو میرے بھائی پر طنز انداز میں سردار کہتی ہو نا؟ لو بھائی، میں کیوں طنز کر کے سردار کہوں گی؟ کیا وہ اگلے 5 سالوں میں سرداری نہیں سنبھالنے والا؟ وہ ہنس دی تو یمنا ادھر سے گھورا۔ ہاں تو کیا؟ تو اور کیا کو چھوڑو، کل رات وہ ریس دیکھنے آئی تھے۔ یمنا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جلدی سے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ریسنگ ٹریک پر نہیں چلوں گی، یمنا نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کون سی نیکی تھی میری کہ میں کل نہیں آئی۔ اگر بھائی مجھے وہاں دیکھ لیتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ تم بائیکر ہو تو اس دنیا سے آج ہم دونوں کو روحی ہی پرواز کر چکی ہوتی۔ ہاں ہاں بس، زیادہ ڈرامیٹک مت بنو۔ اب تم میرے لیے خطرہ ہو، بلکہ خطرے کی گھنٹی ہو۔ آج کے بعد میں خود ہی تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گی۔ شکر اللہ کا۔ یمنا ایک دم چہک اٹھی۔ لیکن ایک منٹ، کتنی ہی بری بات ہے کہ تمہارے سردار بھائی کو ہم لوگوں کے نام تک نہیں معلوم۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بریرہ کی بہن ہوں میں۔ ہیں؟ لیکن بریرہ سے انہیں کیا لینا؟ میرا مطلب تم سے اور ان کا شکلوں سے تم لوگوں کو نہ پہچانا سمجھ آتا ہے۔ ایک تو تم سب کی عمر سے ہی شہر میں پڑھائی کے لیے آ گئی تھی، دوسرا وہ خود بھی ملک سے باہر تھے
اور جب آئے تو ان پر اتنی ذمہ داریاں اور بوجھ آ پڑے کہ مشکل سے ہی کسی فیملی گیدرنگ میں نظر آتے ہیں۔ ہاں بس بس، زیادہ طرفداری مت کرو، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سگے چچا کی بیٹیوں کے نام تک نام یاد ہو۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا ماہرہ اور سفیرہ بریرہ کی چھوٹی بہنیں تھی، ایک 18 اور ایک 16 کی تھی۔ خود بریرہ 20 سال کی تھی۔ سب سے چھوٹا بھائی بریرہ تھا ہریرہ تھا، جس کی عمر 14 سال تھی، جو اس وقت بڑی اشتیاق بھری نظروں سے یمان کو دیکھ رہا تھا، جو اس کا آئیڈیل تھا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے، نیکسٹ منتھ بورڈز ہے، انشاءاللہ ٹاپ کروں گا۔ پھر اس سے اگلے منتھ میرے بورڈز ہیں، سفیرہ نے کہا جو ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اچھا تم فرسٹ ایئر میں ہو؟ وہ بھری بھری جسم کی تھی، دکھنے میں بھی پیاری اور چلبلی سی تھی۔ بریرہ جو بہنوں میں سب سے بڑی تھی مگر اپنے نازک بدن کی بدولت ہچ سے چھوٹی ہی لگتی تھی، تبھی یمان جان نہ سکا کہ وہ بریرہ ہے اور ہنوز وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بریرہ ہے۔ بریرہ بیٹا، یمان کے لیے اور کافی لے آؤ۔ سلمیٰ چچی کے کہنے پر یمان نے چونک کر سامنے دیکھا، وہ اس کی طرف دیکھ کر وہاں سے اٹھ رہی تھی۔ نہیں اور کافی نہیں لوں گا، مجھے بس نکلنا ہے۔ کوئی گہری نظر بریرہ پر ڈالتا وہاں سے اٹھ ہی گیا۔ بریرہ دوبارہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکلتا اپنے فون جیب سے نکال رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہیں بابا؟ امی جان کیسی ہے؟ جی میں کل شام کو ہی پہنچ گیا ہوں تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں 2 محافظ بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ جی لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، 20 سال کی ہے یمان، اور میں 30 کا ہوں۔ جانتا ہوں ہمارے یہاں یہ کوئی واضح فرق نہیں لگتا لوگوں کو، مگر وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی ہے۔ اس سے بڑی تو اس کی چھوٹی بہنیں لگتی ہے۔ میں اسے 15-16 سال کی بچی سمجھا۔ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے بابا، میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا کہہ کر تم ہماری امیدوں پر پانی پھیر رہے ہو۔ جواد کا دل خراب ہوا۔ ارمان کے لیے ماہرہ کا رشتہ مانگ رہے، اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے ہے بابا، ابھی نہیں پلیز۔ وہ پرزور لہجے میں کہتا گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ آپ پلیز دادا سے بات کریں، وہ مزاج کی بھی مجھے تن لگی ہے۔ تو تم کون سا شعر و شکر ہو؟ مزاج کی تندی تو تمہاری بھی سوا نیزے پر رہتی ہے۔ سردار صاحب، کچھ سوچ کر ہی بابا نے بریرہ کے لیے تمہیں چنا ہے۔ وہ بابا کی پہلی اور لاڈلی پوتی ہے۔ لیکن میری آئیڈیل نہیں ہے بابا، مجھے کوئی لڑکیاں پسند ہے ویسی نہیں وہ۔ دوسری کر لینا پھر اپنی پسند سے۔ واٹ؟ تو کیا برائی ہے اس میں، کر سکتے ہو تم۔ او کم آن، جو بھی ہو بابا، کیا میں آپ کا لاڈلا بڑا بیٹا نہیں؟ میرے بارے میں سوچے، میں نے بھی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سردار کا رتبہ بہت بڑا ہے یمان، اس کے لیے ہر قربانی بہت چھوٹی ہے۔ مجھے دلچسپی نہیں تھی، پہلے حقدار اور وارث تم ہی ہو، دلچسپی ہو یا نہ ہو، مستقبل میں گگن پور کا سردار یمان خان زادہ ہی ہوگا، یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ فون بند ہوا تو یمان لب بھیجتا رہ گیا۔ ویسے مل لیے تم اپنی یونی والی بیوی سے؟ وہ آج فاخر کے ساتھ گولف کورس کھیلنے آیا تھا۔ وہ جب بھی شہر آتا اپنے دوستوں کی پرزور کی فرمائش پر ہی آتا، تو کبھی مچھلی کا شکار کرنے جاتے، تو کبھی جنگل میں کیمپنگ کرنے، پھر کبھی کسی نئی جگہ پر کھانا کھانے جاتے، یا فارم ہاؤس پر ہی خود کھانا پکا کر بیٹھک لگتی۔ ہاں مل لیا، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ فاخر نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ پر وہ میری بیوی بنے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو بہتر ہے ابھی ہم اس بارے میں بات ہی نہ کریں۔ اس نے شارٹ مارتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تمہیں پسند نہیں آئی؟ وہ میرا آئیڈیل نہیں۔ تمہارا آئیڈیل ہونا میٹر بھی کرتا ہے سردار صاحب۔ فاخر نے اس کا مذاق بنایا، جس پر یمان اسے گھوڑے اوہ سوری، میرا مطلب فیصلے تمہارے دادا اور بابا کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ہمیشہ وہی جیتتے ہیں۔ آخری جملہ سے دبے انداز میں کہا، جس پر یمان کی تیوری پھر چڑھ گئی۔ لیٹس ہیو اے ڈرنک۔ فاخر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اوکے، ویسے تمہارا آئیڈیل ٹائپ کیا ہے؟ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ آج کے زمانے کی باتمان لڑکی۔ آج کے زمانے کی لڑکی کنگن پور کے سردار کو کیوں چنے گی؟ وہ کنگن پور میں رہنا چاہے گی؟ اس کا لائف سٹائل تمہاری لائف سٹائل سے بمشکل ہی میچ کرے گا۔ کلچر ڈفرینس رشتے کو کمزور کرے گا۔ میں اس کے لیے اس کی مرضی کا لائف سٹائل بنا کر اسے دوں گا۔ یمان نے جتاتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تو کیا تمہارے گھر والے اس بات پر راضی ہوں گے؟ I don't care about them۔ Really؟ فاخر ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا یمان کے خوابوں کا زوری پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی کے لیے مزید لندن جانا چاہتا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے بلوا لیا۔
وہ ایک بائک ریسر بننا چاہتا تھا جس کی اجازت اسے نہیں ملی۔ جان کو خطرہ ہوگا کہہ کر اس کی خواہش رد کر دی گئی۔ اسے تو کسی لڑکی سے کھلے عام بات چیت یا دوستی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ یہ ایک سردار کی شخصیت کے خلاف جاتا ہے۔ تم میرے دوست ہو یا دشمن؟ دوست ہوں جانی۔ وہ دوست جو چاہتا ہے تم حقیقتوں سے دوستی کر لو یا اپنے رواجوں سے دشمنی۔ کب تک لڑتے ہی رہو گے خود سے؟ خیر میں بہت اچھا دوست ہوں، اس لیے آج تمہیں دوبارہ ریسنگ ٹریک پر لے کر جاؤں گا۔ آج پھر؟ یمان نے الجھن دیکھا۔ تو نہیں چلو گے؟ چلوں گا۔ یمان کے لب اپنے آپ ہلے، وہ اس لڑکی کو دوبارہ ریسنگ ٹریک پر دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں آج نہیں آ سکتی، وہ دبے لہجے میں اپنی دوستوں سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت اپنی بائکر دوستوں سے کانفرنس کال میں باتیں کر رہی تھی۔ بہت اچھا موقع ہے، جانتی ہوں ٹیڈی نے خود تمہیں بلانے کا کہا ہے۔ ٹیڈی وہ بروکر تھا جو یہ ریس کرواتا تھا۔ کیوں؟ وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ ایک دم چونکی، کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ وہ تمہیں نہیں جانتا مگر اس نے نمرا سے کہا ہے کہ بیجے کو لے کر آئے، وہ تمہارا نام بھی لسٹ میں ڈالنے کا کہہ رہا تھا۔ میں صرف شوقیہ، پلیز یہ موقع مت گنواؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں تم نے میرا نام تو نہیں دے دیا؟ دے دیا میں نے۔ وحیرہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ ایک دم چیخی۔ اوف، کان مت پھاڑو، تمہارا اصلی نام نہیں دیا، خانم بتایا ہے۔ ایک دم ہی وحیرہ نے سکھ کی سانس لی، لیکن صرف آج ہی، اور پکا نہیں کہ میں آؤں گی۔ بھلی یہاں نہیں، تمہیں آنا پڑے گا، تمہارا نام پر کسی نے بیعت لگائی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسی بکواس ہے؟ مجھے یہ سب پسند نہیں، میں صرف اپنے شوق کے لیے ٹریک پر آتی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کسی خاص انسان نے تمہیں ٹریک پر لانے کی فرمائش کی ہے۔ وحیرہ کا سانس پھر ٹھہر گیا۔ یمان خان زادہ، دل ایک دم سہم گیا، 100 خیال آنے لگے۔ فاخر درانی، سینٹر ساجد درانی کا بیٹا ہے وہ۔ وحیرہ کی رکی ہوئی سانسیں پھر بحال ہوئی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی، بائے، وہ کہہ کر فون بند کر گئی۔ یمنا پیر پر سارے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو فاخر درانی کون ہے؟ کہیں تمہارے سردار بھائی کا دوست تو نہیں؟ ہاں، فاخر بھائی کا لندن اسکول کے ٹائم سے دوست ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ یمنا تھوڑی پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا اور اٹھ کر ماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ماں کو منانا تھا، چھوٹے بہانے اور 100 منتیں کرنے کے بعد اکثر ماں مان جاتی تھی۔ بات سنو، وہ سیدھی چل رہی تھی جب رکھائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ پولو شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ پہلی نظر میں تو اسے متاثر کر گیا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندر پیار پیدا ہوئے تاثرات کو مانند کر گئے۔ جی، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم وحیرہ کی بہن ہو تو اتنا ڈرامائی جواب دینے کی بجائے صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم ہی وحیرہ ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون وحیرہ ہے آپ کے خاندان میں۔ وہ آہستگی سے بولی تھی، لیکن لہجہ ٹھنڈا تھا۔ میں ہر عینی غیری لڑکی کا نام یاد رکھتا پھروں گا۔ وحیرہ جواد خانزادہ عینی غیری ہے؟ اسے یہ جملہ بری طرح چبھا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ It doesn't matter to me. Then you shouldn't ask about her here and there. وہ سنجیدگی سے جواب دے کر وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک چکا تھا، وہ یکدم ہڑبڑا سی گئی۔ تمہیں مجھ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وحیرہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تو میرے ادھر ہی بلا لو وحیرہ، سلمیٰ خانزادہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن امی کیسے بلا لوں؟ پورا گروپ یہاں آئے گا، وارڈن آنے نہیں دیں گے، وہ پریشان سے کہہ رہی تھی۔ لیکن یمان یہی ہے ابھی۔ تو اسے اس مغرور شخص کا ذکر بہت برا لگا، کس طرح اپنی مملکہ سرداری کا روب جھاڑ رہا تھا۔ کیا تو عقل بھی ہے تم میں؟ جانتی نہیں ہوں کہ کون ہے؟ انسان ہے، جانتی ہوں، اور مستقبل کا سردار بھی، لیکن فی الحال وہ یہاں نہیں ہے، جا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے باہر۔ پلیز ڈرائیور کو کہیں مجھے ہاسٹل چھوڑائیں، میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ گڑ رہی تھی، آخر کار انہیں اس کی ضد کے آگے ہاتھ ماننا پڑی۔ مگر یہ آخری دفعہ ہے، تمہارے بھائی آ رہے ہیں، پھر تم کہیں نہیں جاؤ گی یونیورسٹی کے علاوہ۔ بھائی کب آ رہے ہیں؟ وہ ایک دم پرجوش ہوتی تھی۔ حماد اس سے 6 سال بڑا تھا، جو اس وقت پی ایچ ڈی کے لیے لندن رہ رہا تھا۔ 2-3 دن میں آ رہے ہیں، اور ہم سب کو گاؤں بھی جا رہے ہیں۔ وہ پہلے وہیں آئے گا۔ یہاں کیوں نہیں؟ وہ ایک دم پھیکی پڑی۔
کیونکہ تمہارے دادا حکم ہے کوئی اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اہم اعلان؟ کیسا اعلان؟ یہ تمہارے دادا ہی جانے۔ وہ کہہ کر لیٹنے لگی تو وہ سر جھٹکتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے لیے ہاسٹل آیا اور خود باہر ہی کھڑا رہا۔ وہ تیزی سے اندر گئی، دوستوں کے ساتھ کپڑے تبدیل کیے اور پچھلے گیٹ سے چھپ چھپ اپنی بائک پر وہاں سے نکل گئی۔ ریسنگ ٹریک پر آج رش زیادہ تھا۔ وہ سیاہ ماسک لگائے آج پھر ہیلمٹ پہنے اپنی شناخت چھپائے ہوئی تھی۔ اس روز کے برعکس آج فاخر اور یمان لوگ دوسری طرف کھڑے تھے جہاں سے ٹریک کا منظر زیادہ واضح دکھائی دیتا تھا۔ دیکھ، آج پھر وہ یہاں موجود ہے۔ سو واٹ؟ ہر نیم از خانم۔ وہ جو بھی ہے یا اس کا جو بھی نام ہے، تم مجھ سے کیوں بتا رہے ہو؟ یمان بدک گیا۔ فاخر مسکرانے لگا۔ کہہ دو کہ تم اسی کے آس پر یہاں نہیں آئے میرے ساتھ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اکثر ہی ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتا ہوں جہاں کار کا بائک ریس ہوتی ہے۔ وہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر بس چپ رہو۔ تم ان کل کچھ زیادہ ہی بک بک کرنے لگے ہو۔ وہ تنگ آ کر بولا تو فاخر ہنس۔ ریس شروع ہونے والی تھی۔ سیاہ ٹریک سوٹ میں پہنے وہ اپنے ارد گرد عجیب کشش لیے ہوا تاثر پھیلائے ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ فائر کی آواز آئی اور اگلے ہی پل بائکرز سن کی آوازوں کے ساتھ ٹریک پر اپنے ہنر کے کرتب دکھانے لگے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ سب اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کے نام پکار رہے تھے۔ انہی میں ایک نام خانم کا تھا جو سب سے زیادہ گونج رہا تھا۔ ایک تو وہ ان کی اکثریت مرد بائکرز کے بیچ 3-4 لڑکیوں میں سے ایک تھی، اوپر سے اس کا ہر انداز ہی دل موہ لینے والا تھا۔ ٹریک پر دوڑتی اس کی بائک پر متعدد نگاہیں بھی جمی ہوئی تھی اور ان نگاہوں میں متاثر نگاہ یمان خانزادہ کی بھی تھی جو بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیتتی ہے یا نہیں اس کی یمان کو پرواہ نہیں تھی، مگر جس مہارت اور اعتماد سے وہ بائک چلاتی تھی وہ ادا یمان کو سب سے مختلف لگی۔ ریس ختم ہونے تک یمان اسی بائک کو دیکھتا رہا۔ وہ آج پھر جیت گئی تھی۔ ریس کے اختتام پر سب اپنے ہیلمٹ اتارے دیتے تھے سوائے اس کے۔ وہ ہیلمٹ اتارے بغیر ہجوم میں کہیں اوجھل ہو جاتی تھی، پھر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آج بھی وہ وہاں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یمان کی نگاہیں آخر تک اس کی ایک ایک جھلک دیکھنے کی ضد کرتی رہی۔ اس کے جاتے ہی جیسے ہجوم کی جان ختم ہو گئی تھی، وہ بیزار ہونے لگا۔ چلو چلتے، اس نے فاخر سے کہا تو فاخر اس بات میں گردن ہلا کر خود بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ 2 گاڑیاں بنگلے کے پورچ میں آگے پیچھے رکی تھی۔ آگے والی گاڑی سے بریرہ نکلی تھی جبکہ پیچھے والی گاڑی سے یمان نکل کر آیا تھا۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ لہجہ جانچ پڑتال کرتا ہوا تھا۔ گروپ اسٹڈی کر رہی تھی دوستوں کے ساتھ۔ اسکول یا کالج اسٹوڈنٹس کو پڑھتی ہے گروپ اسٹڈیز کی ضرورت؟ وہ جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں پڑھتی؟ وہی ٹھنڈا لہجہ اور سنجیدہ سوال یمان کو اس پر سخت تاؤ آیا، کیونکہ وہ عقل کے معاملے میں اتنے خود کفیل تو ہو چکے ہوتے ہیں کہ خود سے اپنی تعلیم مسائل حل کر لے، مگر تم شاید صرف وقت گزارنے ہی جاتی ہو۔ آج کے بعد اتنی رات کو تم مجھے باہر سے آتے ہوئے نہ دکھائی دو۔ وہ اس کی ہولی پر نگاہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کب جائے گئی جلاد یہاں سے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ مرکزی حویلی کا منظر تھا جہاں میر محمد خانزادہ اپنے دونوں بیٹوں اور ان کے خاندان سمیت موجود تھے۔ طویل میز پر سب موجود تھے۔ بریرہ بھی وہیں موجود تھی۔ توجہ کا خاص مرکز آج کی محفل میں وہ اور یمان تھے۔ جانے کیوں یمان بے چین اور پریشان دکھائی دے رہا تھا، جبکہ وہ ہر چیز سے انجان تھی کہ آج اس کی زندگی کا نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ چھوٹے سردار یمان خانزادہ اور بریرہ کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بریرہ آج سے چھوٹے سردار یمان خانزادہ کی منگ ہے۔ یمان نے مٹھیاں بھیج لی تھی جبکہ بریرہ الجھن اور بے یقینی سے اپنی ماں کو پھر باپ کو دیکھا، پھر نگاہ یمان پر جا ٹھہری۔ اس کی تلخ اور سخت نگاہوں کی تاب نہ لاتے وہ کرلاتے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ یہ پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں کوندا۔ اس کا دل بجھ سا گیا تھا، لیکن وہ کیوں اداس ہو رہی ہے؟ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تو وہ کون سا اس کے لیے تیار تھی؟ اس نے دل کو تسلی دی۔ وہ ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی تھی جو اس کے پانے پر خوش ہو۔ اس نے اس کے حوالے سے ہمیشہ اونچے خواب دیکھے تھے، کسی کو پسند آ جانا، کسی کا اس کو پانے کے لیے جتن کرنا، لیکن یمان خانزادہ، وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، نازک نین نقوش والا نازک چہرہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، مومی نازک انگلیاں، خوبصورت ہاتھ، چہرہ نازک بدن، بھورے نرم بال۔ وہ کسی سے بھی کم نہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہزاروں میں ایک، لیکن یمان خانزادہ وہ لاکھوں میں ایک تھا۔ گھنی پلکوں سے لبریز، بڑی بڑی آنکھیں، تھیکی کڑی ناک اور بھرے بھرے ہونٹ،
سیاہ گھنے بال، اس کے انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی چال، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی ایسی تھی کہ سننے والا سن کر لرزے بھی تو دوبارہ سننے کی چاہ کرے۔ سونے پہ سہاگا وہ اس گاؤں کا سردار بننے والا تھا۔ ذہانت و فضانت کی اعلیٰ مثال، سارا خاندان ہی تو اس پر فخر کرتا تھا۔ اسے اس کے لیے چنا گیا ہے، یہ اس کے لیے چھوٹی بات نہ تھی، لیکن یامان خان زادہ کو یہ بات گراں گزری تھی۔ کیا وہ اسے کمتر سمجھتا تھا؟ سوالوں اور خیالات کا ہجوم نازل ہوا، اس کے دل کو تنگ کر رہا تھا۔ تبھی سلمیٰ اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو میری چھوٹی سردارنی، تمہیں یامان خان زادہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مجھے شک تھا، لیکن مجھے لگا نفیسہ اپنی بہن بیٹی یمامہ کو چنے گی۔ صرف 4 سال ہی تو چھوٹی ہے یمان سے۔ کافی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اسی کو ہی بہو بنائیں گے، لیکن میری بیٹی کا نصیب تھا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ کے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خوش نہیں امی؟ پاگل ہوئی ہو؟ کیوں خوش نہ ہوگا؟ تمہاری صورت دیکھو، اتنی پیاری، اتنی بھولی۔ اب مرد ہے، سنتے ہی سب کے سامنے خوشی کا اظہار تو نہیں کرے گا نا؟ پھر تم اس کا مزاج تو جانتی ہو، کس قدر سنجیدہ ہے۔ لیکن اب اپنے طور طریقے بدلو، اسی سال شادی کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا BA ہی مکمل ہوا اس سال۔ تو پڑھ لینا، شادی کے بعد خود کو بدلو، مستقبل کی سردارنی بننے جا رہی ہو۔ سردارنی بن کر کیا تیر مار لوں گی میں؟ فیصلے کروں گی، بڑے بڑے فیصلے۔ خاندان بھر میں تمہاری طاقت، گاؤں بھر میں تمہارا رعب ہوگا۔ سارے خاندان کی لڑکیاں یمان کی بیوی بننے کے لیے ترستی جا رہی تھی، اور یہ احساس تمہیں مل رہا ہے۔ وہ چپ کر کے سنتی رہی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، ذہن میں ہر پل ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا۔ وہ حویلی کی بیرونی چھت پر بڑے سے تخت پر بیٹھی لیپ ٹاپ استعمال کر رہی تھی۔ ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اسی حویلی میں آج کل ایک الگ ہی پروٹوکول ملنے لگا تھا۔ ملازمائیں ابھی سے اس کی گرد بک میں شامل ہونے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ کزنز مذاق مذاق میں سے چھوٹی سرداری کہہ کر بلا رہے تھے، جبکہ وہ اس سب چیزوں سے عجیب سا احساسات میں گھر رہی تھی۔ دل چاہا اڑ کر اسلام آباد پہنچے اور اپنی بائیک لے کر کھلی سڑکوں پر نکل جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، وقفے آفس سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب پیچھے کوئی فون پر بات کرتا اس طرف آیا۔ وہ یامان تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتا چھت پر آگے کی طرف نکل گیا۔ چھت بہت وسیع تھی۔ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو ذہن سے جھڑکتے اپنا دھیان لیپ ٹاپ پر لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ مکمل طور پر مصروف کئی منٹ اسی طرف ٹہلتا رہا، آخر فون بند کرتا اس طرف آنے لگا۔ بحیرہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ چلتا چلتا اس طرف آیا اور ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور بے رخی۔ دادا نے کہا تھا خاندان کی سب سے سمجھدار اور خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور ان کا انتخاب دیکھ کر میں کئی دن سے صدمے میں ہوں۔ جملہ اسے بری طرح چبھا۔ وہ سر اٹھائے تلخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دادا سے کہنا چاہیے آپ کو۔ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بے دلی سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے جانے لگی۔ لاڈلی ہو دادا کی؟ کہنا تو تمہیں چاہیے، پر تم کہو گی نہیں۔ سردار یامان خانزادہ کو کون ہی گنوانا چاہے گا؟ بریرہ خانزادہ گنوانا چاہے گی، کیونکہ جسے پانا ہی نہیں تو اسے گنوانے کا کیا غم؟ آپ کو خود پر بہت غرور ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن غرور میں اتنا نہ ڈوبے کہ دوسرے آپ کو انسان ہی نہ لگے۔ انسان ہوگے تو لگے گی نا۔ تو کیا میں انسان نہیں لگتی آپ کو؟ میرے سینگ ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ یامان کئی پل گہری تلخ نگاہوں سے اسے دیکھتا وہاں سے جانے لگا۔ وہ بھی سر جھٹکتی اس کے پیچھے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگلے ہفتے تک وہ دوبارہ اسلام آباد لوٹ چکی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں وہ آخری گفتگو بری طرح نصب ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی وہ آخری باتیں بلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی جسمانیت پر یہ ایک گہری چوٹ تھی کہ وہ ایک انچاہی لڑکی تھی۔ وہ ان دنوں زیادہ دباؤ میں تھی، اور یہی دباؤ سے اس بار بار ریسنگ ٹریک کی طرف کھینچ لاتا۔ وہ ان دنوں لگاتار ہر ہفتے ریس پر جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یامان خانزادہ بھی اسی شہر میں موجود متواتر ریسنگ ٹریک کے چکر لگا رہا ہے۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا جب اچانک یامان گھر چلا آیا۔ وہ گھر پر تھی کیونکہ حماد بھائی بھی یہی تھا، اور اسی کی موجودگی میں وہ عموماً باہر نہیں جاتی تھی۔ لان میں بیٹھے چائے کی گھونٹ بھرتی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی جب اس نے یامان کی گاڑی اندر داخل ہوتی دیکھی۔ وہ حافظ بندوقی تانے اترے، وہ بڑے ہی سخت انداز میں اندر کی جانب بڑھا۔ وہ ایک دم بے چین ہوئی تھی۔ کیا وہ رشتہ ختم کرنے آیا تھا؟ یہ پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا، کیونکہ جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ آئے دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ اب وہاں سے فون آئے گا کہ یامان راضی نہیں ہے اور یوں رشتہ ختم ہو جائے گا۔
اسے لگا یہی آج کا دن ہے اور وہ خود ہی یہ رشتہ ختم کرنے آیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی اندر کی طرف آئی۔ وہ حماد کے کمرے میں تھا، اندر سے ان کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں کچھ تیز تھی، وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی کیا ہوا ہے۔ وہی کھڑی ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ کسی زمین کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ان کی باتوں سے یہ اندازہ اسے اچھی طرح ہو گیا تھا کہ وہ دونوں آپس میں کئی اختلافات رکھتے ہیں، کیونکہ اس گفتگو میں پچھلی ساری باتیں بھی دہرائی جا رہی تھی جن کا اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ آئندہ میرے کسی بھی معاملے پہ ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا حماد۔ وہ میرا معاملہ تھا جسے میں خود حل کرنا چاہتا تھا۔ دادا وہ سب میرے ذمے چھوڑ چکے ہیں۔ مگر دادا نہیں میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا۔ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے اگر میں نے کاوش سے اس کی رقم لے کر واپس دے دی؟ کاوش کی بیٹی کی شادی ہے اگلے مہینے۔ وہ رقم اس کے لیے تھی اور اس نے قرضہ لوٹانے کے لیے اگلے مہینے کا وقت لیا تھا۔ لیکن دادا رحیم کو بھی ضرورت تھی۔ حماد تلخ ہونے لگا۔ تمہیں مجھ سے مشورہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ جانتے ہو دادا مجھ پر کتنا ناراض ہوئے، جاننے کے باوجود کہ تم کس قدر خودسر اور ضدی ہو۔ میری عمر اور رتبے کا لحاظ کرنا شروع کر دو۔ او رتبہ جو ابھی ملا بھی نہیں اور عمر جو مجھ سے 2 سال زیادہ ہے، تم خود کو اچھی سے سردار سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ رہا ہوں، تو کیا کرو گے؟ وہ مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے ہٹ گئی، لیکن دل میں عجیب سا احساس اتر آیا تھا۔ وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے دشمن ہو۔ کتنی تلخی تھی ان کے درمیان۔ یقیناً یمانی جو ہے اپنے غرور اور گھمنڈ میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ یوں ہی سوچتی ہوئی راہداری میں سست قدموں سے آگے بڑھی تھی جب اچانک تیز قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک طرف ہونا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس طرف ہو گیا اور یوں وہ اس سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ آگے بڑھ گیا اور بریرہ فرش پر پیچھے کی طرف گر گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا۔ وہ رکے بغیر ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ بریرہ کے دل میں عجیب سی آگ اتر آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی اور بھاگتے بھاگتے اسے عقب میں پکارتی روک رہی تھی۔ بات سنیں میری، اس نے تیز آواز میں اسے پکارا۔ آپ اس طرح میرا غصہ میرے بھائی پر نہیں اتار سکتے، پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان تلخی سے کہہ رہی تھی۔ سردار ہو گے آپ اپنے لیے دوسروں کو اپنا غلام سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ میرے بھائی سے اس طرح بات کریں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے تو صاف جا کر دادا سے کہیں، لیکن اپنا غصہ اپنے تک رکھیں۔ وہ سرخ آنکھ کے لیے اس پر یقیناً چلا رہی تھی۔ یمان اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر کے مردوں کے معاملات کے درمیان گھس کر اپنی زنانہ سوچ کا تڑکا ڈال کر تم مجھ سے زبان دراز کرنے آ گئی ہو؟ اس کی کلائی جھنجھوڑتا کہہ رہا تھا اور وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے آ لگی۔ اور تمہیں ہمارے رشتے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جب چاہوں گا توڑ دوں گا۔ تم تو یہ فکر چھوڑ ہی دو کہ میں دادا سے کب کیا کہوں گا۔ مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا، سمجھی تم؟ میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس کی آنکھیں آنسوئے سے بھرنے لگی۔ بلکہ میں تمہارا کام ہی آسان کر دیتا ہوں۔ تم خود جا کر دادا سے کہہ دو کہ میں تمہیں نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، دل میں چھپا خوف سچ بن کر کے سامنے آ گیا۔ ہاں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو اور آئندہ میرے سامنے بتانا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بریرہ اپنی سرخ کلائی دیکھتے ہوئے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک نگاہ مزید اس پر ڈالے بغیر اپنی گاڑی پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بریرہ روتے ہوئے خاموشی سے اپنا دوپٹہ لپیٹے پچھلے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ دل میں عجیب سی آگ جنم لے چکی تھی جسے وہ بغاوت کے بعد ہی ختم کر سکتی تھی، اور اس کی بغاوت وہ بائک اور ریسنگ ٹریک تھا۔ آئندہ میرے سامنے بتانا۔ جملہ اس کے سماعت میں کوڑا بن کر اتر رہا تھا۔ اس نے ہینڈل پر اپنی پکڑ سخت کرتے بائک کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو بھاڑ میں جاؤ، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بائک اسی تیز رفتار سے ٹریک پر دوڑ رہی تھی۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے تو مجھے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی جیسے سڑک کو اپنی بائک سمیت کچل دینا چاہتی تھی۔ ہر طرف اس کے انعام کی چیخوں پکار جا رہی تھی، لیکن وہ نام اس کا تھا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے اپنے نام کی واہ واہ پر خوش ہوتی؟ ہر نئی ریس کے بعد وہاں اس کے نام کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ نئے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن وہ اس سب چیزوں سے بے نیاز تھی۔ وہ تو بس اپنے اندر دبا ہوا غصہ اتارنے ریسنگ ٹریک پر اتر آتی تھی۔ یمان بھی اس ہجوم میں کالے چشمے لگائے سیاہ ہیلمٹ والی خانم کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اکیلا آیا تھا اور یوں ہی چلا آیا تھا۔ اسے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں خانم آنے والی ہے۔ دوسری طرف بریرہ
خود سے لڑ رہی تھی۔ میں واقعی دادا سے جا کر کہہ دوں گی کہ آپ کا سردار کسی اور کو پسند کرتا ہے تاکہ میری اس روز روز کے تماشے سے جان چھوٹ جائے۔ وہ فیصلہ کرتی ذہن میں یہی باتیں دہرا رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مسلسل سپیڈ بڑھا رہی ہے۔ اسی تیز رفتاری کے باعث اچانک ہی خانم کی بائک ریسنگ ٹریک پر لڑکھڑائی۔ یمان کا دل ایک دم بے چین ہوا۔ وہ کئی قدم آگے آیا مگر وہ جلدی خود کو سنبھال چکی تھی۔ جہاں اس کے لڑکھڑانے پر مجمع کو چپ لگ گئی تھی وہیں سنبھل جانے پر شور پہلے سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ یمان نے بھی سکھ کی سانس لیتے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا، لیکن اس کی مردانگی، اس کا غرور ابھی سے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اتنی جلدی خود کسی کی طرف بڑھے۔ ایک طرح سے وہ خود کو آزما بھی رہا تھا کہ واقعی سے یہ لڑکی پسند ہے یا صرف وقتی کشش ہے۔ ریس ختم ہوتے وہ مجمع سے نکل کر اس جانب آیا جہاں ریسر اپنی بائکس کھڑی کرتے مگر وہاں خانم نہیں تھی، نہ اس کی بائک وہاں نظر آئی۔ یمان گہری سانس بھرتا پلٹ گیا۔ یہ ریسنگ ٹریک، وہ سپورٹ بائک، سیاہ ہیلمٹ اور پوری طرح سے سیاہی میں چھپا وہ نازک جسم اس کی آنے والے دنوں کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ یمنا کو بتائے بغیر، کسی سے بھی اجازت لیے بغیر گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو یا ہے نہیں، لیکن وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی یمنا اسے بیڈ کی پانتی پر سخت چہرہ لیے بیٹھی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ یکدم گڑبڑائی اور کچھ پیچھے چھپایا۔ بریرہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ دکھاؤ۔ کچھ نہیں ہے، چھوڑو نا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو بریرہ نے زبردستی اس کے ہاتھ سے وہ چیز کھینچ لی۔ مخملی ڈبیا تھی، قیمتی برانڈ کی گھڑی، مگر ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ My little girl, wear it and feel my love۔ یہ تمہیں کس نے دیا؟ تمہارا کس سے چکر چل رہا ہے؟ وہ اپنے سارے دکھڑے بھول کر یمنا کو گھیر چکی تھی۔ یمنا سرخ رونی صورت لیے سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتاؤ کس نے دیا؟ ہاں، حماد بھائی نے۔ بریرہ کا منہ حیرت و بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یمنا نے سر جھکا لیا۔ بریرہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کب سے چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی؟ کچھ ہوتا تو تمہیں بتا دیتی۔ وہ ایسے ہی انہوں نے روک کر مجھے یہ پکڑا دیا۔ برہان سے صورت لیے کہہ رہی تھی۔ بریرہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ سچ کہہ رہی ہوں نا۔ وہ یک دم دب گئی۔ واو، تو حماد بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں اور ایک طرف تمہارا وہ منحوس بھائی ہے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ منحوس تو مت بولو۔ یمنا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یوں تو وہ سب کچھ جانتی تھی مگر پھر بھی اس کا بھائی تھا جس کے خلاف وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ منحوس تو کیا، بہت کچھ بولوں گی، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ یمنا، دادا کو کال کر کے کہہ دو کہ تمہارا بھائی اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر سب کو بتا دوں گی کہ تمہارا حماد بھائی کا چکر چل رہا ہے۔ بکواس مت کرو، کیسی دوست ہو تم؟ وہ ایک دم چڑھ کر بولی۔ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ یہ لیٹر اور یہ تحفہ پورے فیملی گروپ کی جانب روا دوا ہو جائے گا۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ میرا کوئی چکر نہیں ہے۔ یمنا منمنائی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ مجھے اس ٹاکسک رشتے سے نکالنا اور تب میری مدد کرو گی۔ اسے دیکھ کر آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ شاید بھائی نے ایسے بھاڑ میں گیا تمہارا مغرور بھائی۔ آج کے بعد اس کا نام مت لینا میرے سامنے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اوکے اوکے، کام ڈاؤن۔ یمنا کو اس کی ذہنی حالت پر ترس آیا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی مدد کرنے پر راضی ہو چکی تھی۔ ابھی بہت رات ہو رہی بریہ، میں کل صبح دادا کو فون کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، فون کرنے کے بعد تم یہ سامان واپس لے سکتی ہو۔ وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یمنا لب پھر سے وہیں کھڑی رہی۔